रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 24 है आज हमारा। तो इससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे और हक को झुटलाए जब इसके पास आए। क्या जहन्नम में काफिरों का ठिकाना नहीं? और वो जो ये सच लेकर तशरीफ लाए और वो जो जिन्होंने इनकी तस्दीक की यही डर वाले हैं। इनके लिए जो वो चाहें अपने रब के पास नेकों का अजर यही सिला है, ताकि अल्लाह इनसे उतार दे बुरे काम से बुरा काम जो इन्होंने किया और इनके लिए सिला दे अच्छे सवाब पर अच्छा काम जो वो करते थे। क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं? और तुम्हें डराते हैं इसके सिवा औरों से, और जिससे अल्लाह गुमराह करे इसकी कोई हदायत नहीं करने वाला, और जिसे अल्लाह हदायत से कोई बहकाने वाला नहीं। यानी यहाँ पर बहकाने से मुराद बुतों से है। वाकया ये है कि कफारे अरब ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को डराना चाहा और आपसे कहा कि आप हमारे माबूद यानी बुतों की बुराइयां बयान करते हैं तो इससे बाज आइए, वरना हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे और हलाक कर देंगे। यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को धमकी देना चाहिए, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने आगे से जवाब दिया, मन खलक़स समावाति वल अर्दा, कि आसमान और जमीन किसने बनाए? तब वो जरूर ला यक़ूलुन्ना अल्लाह, कहेंगे कि बेशक अल्लाह तबारक व ताला ने बनाए। कुल अफ़रअयतुम मा तदऊना मिन दूनिल्लाहि इन अरादानी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफातु दुर्रिही। तो अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं, फिर वो अगर उनसे सवाल करोगे कि जमीन और आसमान किसने बनाए, तो तब वो कहेंगे कि अल्लाह ने। तब वो तुम उनसे फरमाओ, भला बताओ तो वो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो, अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो क्या वो मेरी उस तकलीफ को दूर कर सकते हैं या मुझ पर मेहर फरमा सकते हैं? तो क्या वो इसके मेहर को रोक रखेंगे? तो फरमाओ अल्लाह मुझे बस काफी है। भरोसे वाले इसी पर भरोसा करते हैं। तुम फरमाओ, ऐ मेरी कौम, अपनी जगह काम तुम भी किए जाओ, मैं भी अपना काम किए जाता हूँ, तो आगे जान जाओगे कि किस पर आता है वो अजाब के इसे रसवा करे और किस पर उतरता है अजाब के रह पड़े। बेशक हमने तुम पर ये किताब लोगों की हदायत के लिए हक के साथ उतारी, तो जिसने राह पाई तो उसने अपने भले को, जो बहका वो भी अपने बुरे को बहका, और तुम कुछ भी इनके जिम्मेदार नहीं। यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को काफिरों की धमकियों के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला ने इस सारे पेज की तमहीद बांधी है कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि वो जो तुम्हें बुतों से डरा रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप उनसे दलील लीजिए, उन्हें कहिए कि जब तुम मुझे जिन बुतों से डरा रहे हो, क्या ये तुम्हारे बुत इस काबिल हैं कि अगर अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहे तो मेरे लिए कुछ मेहर कर सके, कुछ आसानी कर सके, या उस तकलीफ को कुछ कम कर सके? या उनसे ये पूछो कि कौन है जो तुम्हें पैदा करने वाला है और कौन है जो इस तकलीफ को दूर करने वाला है? तो तब तो वो पुकारेंगे कि अल्लाह। तो फिर आप उनसे कहो कि फिर क्यों मुझे उस तरफ बहकाना चाहते हो जो गुमराही में तुम गिरोगे? तो अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं कि नबी पाक यकीनन ये खुली गुमराही में है और यही गुमराही इनकी आंखों के ऊपर पर्दा बन के हायल कर दी गई है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने कहा ना, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुम व अलहुम अज़ाबुन अज़ीम, के मोहर लगा दिए मैंने इन लोगों के दिलों के ऊपर और इनके कानों के ऊपर और पर्दे डाल दिए इनकी आंखों के आगे। और ये क्यों किया? अल्लाह की आयात को झुठलाते थे। तो अल्लाह कहते हैं कि इनके लिए अजाब है दर्दनाक। आगे अल्लाह तबारक व तआला इसी सूरत जुमर के अंदर कहते हैं, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाहि, तुम फरमाओ ऐ मेरे बंदे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि आप मेरे बंदों से फरमाइए कि जिन्होंने अपनी जान पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, कि बेशक अल्लाह सबके गुनाह बख्श देता है और वो सबसे बड़ा मेहरबान है। यानी देखें, जब गुमराही इंसान के अंदर है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला जब उसे हदायत दे दें तो जिसके लिए बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला गुमराही की तरफ से उसको हटा के, यानी जब तक इंसान गुमराह होता है तब तक अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए हदायत के दरवाजे खुले रखता है, लेकिन जब वो हदायत पा के फिर गुमराही की तरफ जाए तब उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं
کیونکہ وہ منافق ہو جاتا ہے، اور منافق کے لیے بدترین جہنم کا درجہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں، جو مجھ سے ڈرتے رہتے ہیں، اگر چھوٹی موٹی خطائیں ان سے ہوتی ہیں تو انہیں کہو کہ اللہ سے ڈرے نہیں بلکہ میری طرف رجوع رکھیں۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ یہ بھی نکلتا ہے، اکثر میری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہم نماز پڑھتی ہیں تو ہم سے نماز ٹھیک پڑھی نہیں جاتی، ہمارا دھیان بھٹک جاتا ہے، ہمیں یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں یہ مسئلہ، وہ اس وجہ سے نماز ہی چھوڑ دیتی ہیں کہ ہم سے تو نماز صحیح نہیں پڑھی جاتی۔ بلکہ باقاعدگی کرتے جاؤ، آہستہ 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 اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں۔ جب آپ شروع میں دین کے اندر اپنے آپ کو لگاتے ہیں تو آپ کو تنگی بھی ہوتی ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، شیطان بہکاتا بھی ہے، لیکن جب آپ ثابت قدم رہتے ہیں تو پھر اللہ کی نصرت یقیناً مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی پیاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 61 ہے سورۃ عمر کی، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا مختار کل ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، جان لو خوب اچھی طرح کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو وہی بڑے نقصان کے اندر ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکمل طور پہ ہمارے اوپر حق ظاہر کر دیا۔ اگر ہم حق کو پڑھیں نہیں تو اس میں قرآن پاک کا کیا قصور؟ قصور تو ہمارے عقلوں کا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں اللہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا، تو یہ ہمارے عقلوں کا فطور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو علم دین کے اوپر ہی پیدا کیا، ایمان کے اوپر ہی پیدا کیا۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، پھر ہم اس کو نام دیتے ہیں آگے مذاہب کے مختلف مذہبوں میں اسے ڈال دیتے ہیں۔ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا پر اتارا تھا تو اپنے دستے قدرت سے ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا تھا، اور تمام خلق جتنی بھی تھی وہ ظاہر ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب خلق سے کہا تھا، وعدہ دیا تھا، الستو بربکم، کہ کون ہے تمہارا رب؟ تو انہوں نے کہا بلا شاہد نہ کہا تھا کہ بے شک ہم اس بات پہ گواہ ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، یعنی تمام انسانوں نے اس بات کی گواہی دی تھی۔ تو اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو مسلمان پیدا کرتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے اوپر کوئی بھی رنگ چڑھاتے ہیں اور اس رنگ کو کہیں کہ تقدیر میں ہمارے لیے یہ لکھا تھا، نہیں، یہ تقدیر ہم نے خود لکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان دنیا امتحان کے لیے بنائی، کیونکہ سب سے پہلے جنت کو بنایا گیا، تو جنت اتنی خوبصورت تھی کہ سبھی اس کے طلبگار تھے کہ جنت میں جاتے، تو دوزخ بے آباد رہ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوزخ نے پوچھا، اللہ تو نے مجھے اتنا بدصورت بنایا، جبکہ تو مجھ سے وعدہ بھی کرتا ہے کہ تو مجھے بھرے گا، تو سب لوگ تو جنت میں جانا چاہیں گے، وہ اتنی خوبصورت ہے تو مجھے کیسے بھرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کا بھی میرے پاس حل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنا دی کہ جاؤ، اب اس دنیا میں جاؤ اور جا کر اپنے اعمال کماؤ، سو جو پیپرز میں کامیاب ہو جائے گا وہ تو جنت میں، اور جو رہ جائے گا وہ جہنم میں۔ اور پھر جہنم سے وعدہ کیا گیا کہ ضرور میں تمہیں انسانوں کے ساتھ اور جنوں کے ساتھ بھروں گا، انسان بھی جانے اس میں، جن بھی جانے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر کنجی، ہر چابی صرف اللہ کے پاس، اللہ کے سوا کوئی کسی طرح کا کوئی دعوے دار نہیں ہے، کوئی دعویٰ کر نہیں سکتا۔ اور جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں تو بے شک وہی کھلی گمراہی میں۔ حدیث شریف میں ہے، یہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دست قدرت میں لے گا، پھر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر، ملک و حکومت کے دعوے دار، پھر زمینوں کو لپیٹ کر اپنے دوسرے دستے مبارک ملے گا اور یہی فرمائے گا۔ دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دستے قدرت سے آسمان کو لپیٹ کر لے لے گا اور پھر کہے گا کہ میں ہوں آج سب کا بادشاہ۔ کہاں ہیں وہ جو دعوے دار تھے اس بات کے کہ خود کو خدا کہتے تھے؟ کون ہے جو کہتے تھے کہ ہماری حکومت ہے، ہم متکبر ہیں؟ کون ہیں وہ زمینوں کو لپیٹ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، پہلے آسمانوں کو لپیٹا جائے گا اور یہ اعلان کرے گا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوسرے دستے قدرت سے زمین کو لپیٹے گا اور پھر فرمائے گا میں ہی ہوں بادشاہ، زمین کا بھی اور آسمان کا بھی۔
یہ پہلے نطفہ کا بیان ہے، یعنی اس نطفہ سے جو بے ہوشی طاری ہوگی اس کا یہ اثر ہوگا کہ ملائکہ اور زمین میں سے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے جب ان پر موت نہ آئی ہوگی وہ اس سے مر جائیں گے، اور جن پر موت وارد ہو چکی ہوگی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حیات عنایت فرمائے گا اور وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں جیسے کہ انبیاء اور شہداء۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی بار کا سور پھونکا جائے گا نا، جب قیامت آئے گی سور پھونکا جائے گا نا پہلی بار، تو سب مر جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ منادی کرے گا، کون ہے اب جو کہتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی؟ لو میں نے سب کو مار دیا۔ کوئی ہے جبار جو اس بات کا دعوے دار ہو کہ میں سب سے بڑا جابر ہوں، میں سزا دینے والا ہوں؟ بتاؤ کون ہے سزا دینے والا؟ کون ہے جو کہتا ہے آج ملک کے اوپر میری بادشاہی ہے؟ کون کہتا ہے کہ زمین کے اوپر میں ہی خدا ہوں؟ کون کہتا ہے کہ میرا قبیلہ مجھے بچا لے گا؟ کون کہتا ہے کہ آج میرے ماں باپ رشتہ دار بہن بھائی، میرا مال، میرا قبیلہ، میری ذات، میرا پاس، میرا قد، میرا قامت، کون ہے جو یہ دعوے کرتا ہے کہ مجھے وہ بچا لے گا؟ تب کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہے خالق بنانے والا، ہر چیز کو بنانے والا، اور وہی ہے ہر چیز پر کل مختار، اور ہر چیز کی کنجیاں اس کے پاس ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی اثناء میں بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوگی، اور جو لوگ قبروں میں ہوں گے پھر پڑے ہوں گے انہیں اس نطفہ کا شعور نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں ایک مفسرین کا دوسرا قول ہے اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نطفہ ساق سے تمام آسمان اور زمین والے مر جائیں گے سوائے جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل اور مالک الموت کے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں نطفوں کے درمیان جو 40 برس کی مدت ہے اس میں ان فرشتوں کو بھی موت دے دے گا۔ پہلے تمام انسانوں کو مارا جائے گا، پھر اس کے بعد حتیٰ کہ دوسری بات جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرے گا تو تمام فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر دوسرا قول اس سے مسئلہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ بل احیاء، یعنی شہداء کے بارے میں آیا ہے بل احیاء۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ شہداء ہیں جو تلواریں حمائل کے گرد عرش حاضر ہوں گے۔ اور تیسرا قول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، چونکہ آپ طور پر بے ہوش ہو چکے ہیں اس لیے اس نطفہ سے آپ بے ہوش نہ ہوں گے۔ یعنی جب پہلے سور پھونکا جائے گا نا تو سب وہ جو بے ہوش ہو جائیں گے، اس میں حضرت موسیٰ بے ہوش نہیں ہوں گی۔ اب اللہ عالم و رسول عالم، اللہ سب سے بہتر اور اس کے رسول سب سے بہتر جانتے ہیں۔ اور اس میں یہ دعویٰ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوہ طور پہ گئے تھے نا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اللہ عز و جل مجھے جو ہے اپنا دیدار کروا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ان کے اوپر آسمان کی مخلوقات بھیجی تھی۔ یعنی سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لم ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پھر میں تمہارے سامنے مخلوقات بھیجتا ہوں، جنہیں دیکھ لیا، اگر تو نے دیکھ لیا تو پھر میرے دیدار کو دیکھ گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جی جو ہے نا دیدار مبارک، اس کے اوپر 60,000 نور کے پردے ہیں، یا 60 لاکھ بھی ہے بعض روایتوں میں، 60 لاکھ پردوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے نور کی تو اس چمک کو نہیں برداشت کر سکے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان کی پہلے آسمان کی مخلوق کو بھیجا تھا جو چونٹیوں کی شکل میں تھی، اور وہ اتنی کثیر تعداد میں تھی کہ جن کا سرکار، چونٹیاں کیا کرتی ہیں؟ سرکار کرتی ہیں، ان کا سرکار اتنا تیز تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیا اتنا شور، اور پھر